विश किया है। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। तो जी वक्त हो गया ना जी खुदा उनके पाक कलाम को सीखने का, तब तो मैं और ज्यादा गीत नहीं पेश कर पाऊंगा। तो कोई बात नहीं, अभी बड़ा वक्त है और हम जरूर सुनेंगे, कल भी गीत सुनेंगे और खुदा की तारीफ करेंगे। बुआ जी आप सबको कह रहे हैं जी वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, हैव ए पीसफुल ब्लेस्ड डे। थैंक यू बुआ जी, सेम टू यू। और सिस्टर बीना ने लिखा है गुड मॉर्निंग, हैव वंडरफुल डे, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। थैंक यू। तो चलिए जी मत्ती का अंजीली बयान देखिए और उसका पहला बाब। आप कहेंगे जी ये तो हमने बहुत दफा सुना और पढ़ा इसको, लेकिन कुछ भेद ऐसे होते हैं जिनको हमें जानना, उनको बार बार देखना सीखना अच्छा लगता है। तो आइए मुकद्दस मत्ती का अंजीली में उसका पहला बाब 18 से 25 आयत तक हम इसको देखेंगे। खुदा का सुंदर पाक कलाम, द गॉस्पल ऑफ सेंट मैथ्यू चैप्टर 1 वर्सेस 18 टू 25। यूं खुदा के खूबसूरत पाक कलाम में मरकूम है। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो हरोल कुदस की कुदरत से हामला पाई गई। बस के शौहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावन के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, आई यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो हरुल कुदस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावन ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो, कि देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। बस यूसुफ ने नींद से जागकर वैसे ही किया जैसा खुदा उनके फरिश्ते ने हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने हाथ ले आया और उसको ना जाना जब तक कि उसके बेटा ना हुआ, और उसका नाम यीशु रखा। खुदा उनके सुंदर पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। मेहरबान पाक खुदा, जमीन व आसमान के खालिक और मालिक, हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी सताइश करते हुए आपके पास आते हैं। आप हमसे हम कलाम हुए, हमें बरकत दीजिए और इस सुंदर कलाम को हम अपनी जिंदगी में जगह दें। बड़ी बरकत दीजिए, अपने पाक रूह के जरिए हमसे बात कीजिए, यीशु के कादर नाम में, आमीन। एक शख्स जो बैंक में कैशियर था, उससे किसी ने ये सवाल किया कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप कैसे इतनी जल्दी से किसी भी नोट को आप जज कर लेते हैं, शनाख्त कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं सो क्विकली कि वेदर दिस करेंसी इज फेक और रियल। उस कैशियर ने जवाब दिया, he replied how he can identify that currency so quickly while he's serving in the bank. He said, I'm dealing with the currency. मैं रोजाना इन नोटों को देखता हूं, ये मेरे हाथों से निकलते हैं और मैं बड़ी जल्दी ये जज कर लेता हूँ, ये देख लेता हूँ, डिस्कवर कर लेता हूँ, आइडेंटिफाई कर लेता हूँ कि वेदर दिस नोट इज फेक और रियल। इट्स ट्रू। इस दुनिया में अजीजों, अगर आप देखें कि हमारे इर्द गिर्द जो काउंटरफिट जो गुड्स हैं, उसका कितना इस वक्त मसला बना हुआ है। इट इज वेरी हार्ड टू आइडेंटिफाई कि ये चीज हकीकत में ये दुरुस्त है या नहीं है, उसकी कितनी वैल्यू है, रेयर है, वर्थलेस है, क्या है इसका प्रॉब्लम क्या है।
اگر ہم دیکھیں تو جیسے فیک گڈس ہیں، کاؤنٹرفیٹ گڈس ہیں، نکلی جعلی چیزیں ہیں. میں پچھلے دنوں ٹی وی پر ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا کہ پاکستان میں انہوں نے جو کاسمیٹکس ہیں، کریمز ہیں، فیشلز ہیں، اس طرح کی جو چیزیں اس کمپنی نے بنانی شروع کی، اور وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے تھے، وہ ان سے پیسہ کما رہے تھے، بٹور رہے تھے، رقم بٹور رہے تھے، اور وہ چیزیں پکڑی گئیں. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس دنیا میں. جعلی ادویات، جعلی چیزیں، ہینڈ بیگ، کپڑے. بٹ اپارٹ فرام آل دیز گڈس اینڈ آل دیز تھنگس، دس از اے big problem with the fake counterfeit God and Goddess. لوگ کنفیوز ہیں، پریشان ہیں. 33 کروڑ دیوی دیوتائیں ہیں، 330 ملین گاڈ اینڈ گاڈیس. اور آپ دیکھیں کہ 730 ملین پیپل they are having such idea only in Nepal and Bangladesh and Indonesia, Thailand, South Asia. اور ان تمام جگہوں پر، افریقہ میں، فیجی میں، there's a problem with the polytheism. مختلف خدا کے جو کانسیپٹ ہیں، ان میں ایک ہے جو کہ جس کو ہم پولی کا مطلب ہے بہت سے. تھیوس جو لفظ ہے یہ خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو پولی تھسٹک جو معاشرہ ہے، اس میں ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ جو پلورسٹک سوسائٹی ہے، پلورلزم جس کو ہم کہتے ہیں، ایک سے زیادہ خداؤں کی عبادت کرنا، جس میں بت پرستی، شرک جو ہم کہتے ہیں، لفظ اردو کا استعمال ہوتا ہے. تو لوگ جو ہیں وہ ملٹیپل ڈیٹیز جو ہیں ان پر وہ بلیو کرتے ہیں. دیٹ از اے پولیتھیزم، مختلف خداؤں کی پوجا کرنا. اور یہ مسئلہ جو ہے خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اس 21 سینچری میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور یہ پرابلم ہے ود دا انٹرفیتھ ہارمونی، کہ سب ٹھیک ہیں، سارے خدا ٹھیک ہیں. دس اے پلورسٹک اپروچ. بٹ ٹوڈے ول ٹاک اباؤٹ دا یونیکنیس آف کرائسٹ. یسوع کے بارے میں ہم دیکھیں گے. جیسے میں نے پولیسزم کی بات کی، اسی طرح ہمیں اس بات کو بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ ایک جو ریلیجن کی فارم ہے، ایک شکل جو ہے اس کی، وہ ہے مونوتھیزم. مونو ایک، یعنی ایک خدا کو ماننا. اور جو ابراہمک ریلیجن، میں تو خیر اس کو کرسچینٹی کو تو میں ریلیجن نہیں مانتا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک سچائی ہے. بٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا جوڈیزم اینڈ اسلام. مونوتھسٹک جو ریلیجن ہے، whereas Christianity they believe on the Trinity. ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا باپ، خدا بیٹا، خدا پاک روح تینوں ایک ہیں. تو یہ جو مونوتھسٹک جو ریلیجن ہے اور جو پولیتھزم کی جو پرابلم ہے، یہ ہمارے سامنے ہے. درحقیقت جو بت ہے کوئی چیز نہیں ہے، انسان کے ہاتھ کی کاریگری ہے. یہ نہ سوچتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ فیصلہ کرتے ہیں. اردو زبان میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ناطق، ریشنل جس کو انگلش میں کہا جا سکتا ہے، اینڈ irrational، غیر عقلی، غیر ناطق. اینیملز جو ہیں ان کے اندر عقل نہیں ہے، وہ جبلت جو ہوتی ہے نا، نیچر جو ہے اس کے مطابق وہ کام کرتے ہیں. بٹ آل دا ہیومن بینگس دے آر ریشنل، کیونکہ خدا نے ان کو آزاد مرضی پر پیدا کیا. ان کے اندر سوچنے، فیصلہ کرنے، دیکھنے اور محسوس کرنے کی طاقت ہے.
وقت کی کمی کے باعث میں ذرا اس کو سمرائز کروں گا، اس کو اور زیادہ آگے لے کر میں اس کو ایکسٹینڈ نہیں کر سکتا، لیکن جب ہم بات کر رہے ہیں ہیومن بینگ کی، تو خدا نے انسان کو اپنی صورت اپنی شبیہ پر بنایا، اور اس کو خداوند نے خوبصورت جو گفٹ دیا ہے وہ ہے فری ول، آزاد مرضی، عقل جو دی ہے، اور یہ خدا کی شخصیت کا، اس کی نیچر کا ایک حصہ ہے۔ all the human being, they are carrying the icon, the intellectual power خداوند نے جو ہمیں دی ہے، ہم اس کو، جس کو فری ول میں نے بھی کہا ہے، آزاد مرضی، یہ خدا کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے، اور یہ جانوروں سے، پرندوں سے، حیوانوں سے انسان کو مختلف بناتی ہے، ہمارے اندر فیصلہ کرنے کی قوت ہے۔ اب ذرا ہم اس ورد کو سامنے رکھتے ہوئے لفظ ایمینوئل پر غور کرتے ہیں، خدا ہمارے ساتھ، انکارنیشن، جسم اختیار کرنا۔ جیزس واز the image, the icon of the invisible God. وہ اس کی ذات کا پرتو ہے، اس کی ذات کا نقش ہے۔ یسوع نے یوحنا کے انجیلی بیان میں اس کے 14 باب میں خدا نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا، باپ کو دیکھا۔ لوگ اندر خدا کو دیکھنے کا شوق اور بھوک اور پیاس، پیپل آر ٹرائنگ ٹو ہیو سچ انٹیمیسی with God since the creation of the world. خدا کو دیکھنے کی اچھا، خدا ان کو دیکھنے کی خواہش، the desire people they were carrying in their heart. اور موسیٰ نے بھی کوہ طور پر، اس پہاڑ پر خدا ان سے کہا کہ میں آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ جاتا تھا، خدا ان سے باتیں کرتا تھا، اور خدا نے کہا کہ تو میرا چہرہ دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا، تو جب میں گزروں گا تو اپنا چہرہ دوسری طرف کر لینا۔ He was living in شکائنا، اس نور میں رہتا جہاں آدم کی رسائی نہیں، گلوری آف گاڈ، شکائنا is the word in Hebrew، جلال، قدوسیت، پاکیزگی کا وہ ماحول جہاں خدا رہتا۔ میں اس لیے یہ بات آپ سے کر رہا ہوں کہ کیوں خدا کو انسان بننے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ کوئی بھی انسان خدا کو نہیں دیکھ سکتا۔ ذرا تھوڑی سی میں اس کو ایویڈنس بھی آپ کے ساتھ بانٹ دیتا ہوں۔ ایکسوڈس کو دیکھیے، ورس چیپٹر 33 ورس 20، خدا ان کے پاک کلام کو ہم دیکھتے ہیں۔ چلیے تھوڑا سا اس کا پس منظر بھی دیکھ ہی لیتے ہیں۔ جب بائبل کھولی ہے تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنی بائبل کھولا کریں۔ خروج کی کتاب، اس کا 33 باب، اس کی 17، چیپٹر 33 ورس 17۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا، میں یہ کام بھی جس کا تو نے ذکر کیا کروں گا، کیونکہ تجھ پر میرے کرم کی نظر ہے، میں تجھ کو بنام پہچانتا ہوں۔ تب وہ بول رہا کہ میں تیری منت کر، مجھے اپنا جلال دکھا دے۔ میں تیری منت کرتا ہوں، I beseech you, I request you, show me your glory۔ مجھے اپنا جلال تو دکھا دے۔ آپ مجھ سے پیار کرتے ہو، مجھ سے باتیں کرتے ہو، تو مجھے اپنا چہرہ ذرا دکھا دے۔ اسے کہا، میں اپنی ساری نیکی تیرے سامنے ظاہر کروں گا، اور تیرے ہی سامنے خدا ان کے نام کا اعلان کروں گا، اور میں جس پر مہربان ہونا چاہوں مہربان ہوں گا، اور جس پر رحم کرنا چاہوں رحم کروں گا۔ اور یہ بھی کہا کہ تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہے گا۔ It is not possible, Moses. I'll do whatever you like. I'm so compassionate. I'm so gracious. میں لوگوں پر اپنا رحم ظاہر کروں گا، جو تو کہے گا میں مانوں گا۔ Because you are interceding on the behalf of your people. I know your heart. میں جانتا ہوں تیرے دل کو۔
بٹ دس از ناٹ پاسبل. دیکھیے موسیٰ، کوئی بھی انسان جو ہے مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہے گا. وائی یو وانٹ ٹو کل دا پیپل؟ ایسی اچھا نہ کیجیے، ایسی خواہش نہ کیجیے. اب ذرا چلتے ہیں یوحنا کے انجیلی بیان کی طرف، اور اس کے پہلے باب کی طرف، اور اس کی 18 آیت کی طرف. بہت خوبصورت یہ آیت ہے. خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے اظہار کیا. اور یہ لکھنے والا ہے یوحنا، خدا ان کا شاگرد جو کہ جیو تھا. اور وہ کہتا ہے کہ دیکھیے، اکارڈنگ ٹو دا اسکرپچر دس از ناٹ پاسبل. خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا. لیکن وہ ایک بہت بڑا بھید ظاہر کرتا ہے. اکلوتا بیٹا، دا اونلی بیگوٹن سن، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا. اور پھر وہ اپنے خط میں اس بات کو لکھتا ہے، یوحنا کا پہلا عام خط اور اس کا 4 باب، اس کی 12 آیت کو دیکھیے. خدا ان کے پاک کلام کو ہم دیکھیں گے. یوحنا کا پہلا عام خط، اس کا 4 باب، اس کی 12 آیت. خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا. اگر ہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں تو خدا ہم میں رہتا ہے اور اس کی محبت ہمارے دل میں کامل ہو گئی ہے. مسئلہ حل ہوا کہ نہیں؟ خدا ہمارے اندر رہتا ہے. God lives inside of us. ایمینوئل، جس کو انسانی آنکھ اس خدا کو نہیں دیکھ سکتی تھی کیونکہ وہ قدوس ہے، وہ پاک ہے، لیکن اب وہ ہمارے اندر رہتا ہے. کیسی خوبصورت بات ہے، وہ ہمارے اندر رہتا ہے. خداوند کا شکر ہو اس کے خوبصورت نام کے لیے کہ وہ ہمارے اندر رہتا ہے. اب خدا کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ سوال یہ ہے، ہاؤ یو کین ایکسپیرئنس گاڈ، ہاؤ ٹو سی گاڈ ناؤ. ابھی آپ خدا کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ افسیوں کا خط، اس کا پہلا باب، Ephesians chapter 1. It's a great revelation. Ephesians chapter 1 verse 18. میں ایک خوبصورت بھید آپ کے ساتھ بانٹنے لگا ہوں. سنیے. Ephesians chapter، افسس کی کلیسیا کو پالوس رسول یہ لکھتا ہے اور یہ بھید ظاہر کرتا ہے. To the chosen people he wrote this letter. We are the body of Christ. اور وہ بھید کیا ہے؟ اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے اور اس کی میراث کے جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی کچھ ہے. تمہارے دل کی آنکھیں اور روشن ہو جائیں. It is a darkness upon our heart. You cannot see God. Those who are pure in heart, in the Sermon on Mount، مبارک بادیاں جو ہیں، خداوند نے بڑی خوبصورت بات یہ سکھائی کہ مبارک ہیں وہ جو کہ پاک دل ہیں. پیور ان ہارٹ، جو پاک دل ہیں وہ خدا کو دیکھیں گے. The two type of the revelation. The general revelation، عام مکاشفہ جو ہے، پہاڑ، ندیاں، مون، سٹار، گلیکسیز. This is a revelation of God. God revealed himself through his creation. But then there is a special revelation of God. اور وہ اسپیشل ریولیشن کیا ہے؟ وہ خاص مکاشفہ کیا ہے؟ وہ ہے خداوند یسوع المسیح. اس کے ذریعے خدا نے اپنا آپ ہم پر اظہار کیا. ہمیں خدا ان کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. جس نے یسوع کو دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. خدا، جیسے میں نے کہا کہ
irrational چیزوں میں، غیر جو ناطق چیزیں ہیں، irrational جو چیزیں ہیں جن میں عقل نہیں ہے، بندر ہے، ریچھ ہے، ہاتھی ہے، خدا ان میں اپنے آپ کو، سانپ ہے، ان میں اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا. خدا اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے یسوع میں. میں ایک ڈاکٹر صاحب سے ملا، کرسچن نرس تھی ہمارے چرچ میں، تو انہوں نے مجھے، اور اپنے جو ڈاکٹر صاحب تھے ان کے ساتھ انہوں نے مجھے متعارف کرایا. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ہمارے پاسٹر جی ہیں، یہ ہمارے پریسٹ ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ جی میں بھی پریسٹ ہوں. میں نے کہا وہ ویری گڈ. میں نے کہا جی کس کے پریسٹ ہیں جی آپ؟ تو کہتے ہیں کہ جی میں کالی ماتا جو ہے، میں اس کا جو ہوں وہ پریسٹ ہوں. تو میں نے کہا کہ جی آپ اس کے ایٹریبیوٹس جانتے ہیں؟ کہتے ہیں جی وٹ مین بائی ایٹریبیوٹس؟ میں نے کہا آپ کو اس کی خوبیوں کا پتہ ہے؟ جو کالی ماتا ہے، جس کی لمبی زبان اور اس پر وہ خون کو سک کرتی ہے، خون پیتی ہے. تو میں نے کہا جی آپ کو اس کے ایٹریبیوٹس پتہ ہیں، اس کی کوالٹیز پتہ ہیں؟ کہتا ہے نیور تھاٹ اباؤٹ دیٹ. تو میں نے کہا جی اف یو ول آسک می آئی کین ٹیل یو دا ایٹریبیوٹس آف مائی سیویئر مائی لارڈ جیسس کرائسٹ. وہ خون پیتا نہیں، وہ اپنا خون دیتا ہے. دیٹ از ون آف دا ایٹریبیوٹس آف مائی گاڈ. ہی گیو ہز لائف فار اس. وہ زندگی لیتا نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ بچوں کو میرے حضور لا کر قربان کرو، ان کو ذبح کرو. وہ تو اپنی زندگی دیتا ہے. وہ یسوع ہے. وہ نجات دیتا ہے، وہ مکتی داتا ہے. تو کہنے لگے اچھا، میں نے کبھی سوچا نہیں، میں اس کے بارے میں غور کروں گا. میں نے کہا جی ضرور کیجیے گا. When you are the worshipper of any god and goddess, you should know the attributes of God and goddess. I know my Savior. میں اس کو جانتا ہوں. That's why I'm a worshipper of the living God, my Savior, Lord Jesus, who's the Savior of the world, who's Emmanuel, God with us. ہم خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارا نجات دہندہ ہے. On this Christmas, we should know the value and the attributes and the qualities of our Savior, Lord Jesus Christ. He is worthy of worship because He is carrying everlasting life. He is the image of God. وہ اس کی ذات کا پرتو ہے. ہمیں خدا ان کا شکر ادا کرنا چاہیے. He is a perfect revelation and the reflection of invisible God. ہم خدا ان کا شکر کریں. یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 14 باب، اس کی 9 آیت کے ساتھ میں آج کی سیٹنگ کو کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں، اسٹڈی کو. یوحنا کا انجیلی بیان سے 14 باب اور اس کی 9 آیت سنیے. یسوع سے کہا، آئی فلپس، میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ جس سے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. تو کیوں کر کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا؟ میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں. We are celebrating his birth since your childhood. I don't know. Maybe you are newly convert. Maybe you born in a Christian family. Maybe you are living in a culture where people, they are celebrating the birth of Savior Lord Jesus Christ. But still there's a question in our heart and mind. Still you are having such desire in your heart. Still you are very anxious to see God. Then you need to come to Christ. اس جرنی کے پاس آئیں. Come to that manger and have the experience of the living Christ. یسوع کے پاس آ جائیں. وہ ایمینوئل ہے. He is God and will look after you, will take care of you. کیونکہ وہ خدا ہے. خدا ان کا شکر ہو for the presence of our Savior, Lord Jesus Christ. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اپنے یسوع کے لیے، اس کی موجودگی کے لیے. خدا ان کا شکر ادا کیجیے. آئیے ہم دعا مانگیں. ہم
آج دعا کریں گے تمام لوگوں کے لیے جو کہ ابھی تک اس بات سے بے بہرا ہیں، جو یسوع کو شاید ایک نبی سمجھتے ہیں، شاید وہ اس کو ایک اچھا استاد سمجھتے ہیں، لیکن ہی از مور دین دیٹ، وہ ہمارا نجات دیتا ہے، ہی از گاڈ۔ آئیے ہم ان لوگوں کے لیے دعا مانگیں، ہم بیماروں کے لیے دعا کریں، خدا ان نے قوت، صحت، تندرستی دے۔ اس کرسمس کے موقع پر خاص طور پر جرمنی میں ان تمام وکٹمز کو یاد رکھیں جو کہ اس ٹیررسٹ اٹیک کا شکار ہوئے۔ دیر سو مینی پیپل، مور دین 200 پیپل، they are in hospital, they are wounded, and in the same way there are people those who have lost their lives۔ ہم ان کے خاندانوں کو یاد کریں۔ some people they are very critical at the moment، so آئیے ہم ان سب کے لیے دعا کریں اور دنیا میں سلامتی اور امن کے لیے ہم دعا مانگیں۔ پیارے آسمانی باپ، ہم دل کے گہرائیوں سے آپ کے شکر گزار ہیں اس بڑے بھید کے لیے، اس بڑے مکاشفہ کے لیے کہ آپ انسان بن کر اس دنیا میں آ گئے۔ آپ نے ہمارے دکھوں کو برداشت کیا، آپ نے ہماری خاطر صلیب پر اپنی جان دی۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اس وقت پاک خدا، ہم ان تمام وکٹمز کو جو کہ اس دہشت گردی کا شکار ہوئے، those in the Germany and in the other part of the world where people they are suffering due to human selfishness, due to war, due to hunger and poverty. We remember all these brothers and sisters. And we pray for all the people, those who are working for the peace and harmony in this world. We pray for all the doctors and the police and the army, those who are serving the community, all the doctors and the nurses and the paramedical staff, those who are not able to go back to their families and celebrate the Christmas. We pray for their families, their loved ones. Heavenly Father, we pray for all the families, those who have lost their loved ones in that terrorist attack in Germany. Please look after them and give them peace of heart and mind. آسمانی باپ، ہم ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو کہ ہاسپٹلز میں ہیں، گھروں میں ہیں۔ ہم دعا کرتے اپنی بہن صبا کے لیے جو کہ ہاسپٹل میں ہیں۔ پاک خدا ان کو قوت سے تندرستی بخشیے، اور اے پیر خدا وہ تمام لوگ جو کہ سفر کر رہے ہیں۔ We understand there is a problem with the transportation and they wanted to join their families. Almighty God, give them such facility, take control of their lives, give them peace of heart and mind. آسمانی باپ، ہم اپنے پرائم منسٹر کے لیے اور خاص طور پر ہم کنگ چارلز کے لیے دعا کرتے ہیں۔ Loving God, you are the healer. There is nothing impossible for you. Please take control of his life and other people, those who are struggling in their lives in the hospital at home. Heavenly Father, we pray for all the servants of God, those who are spreading your good news, those who are working in the difficult situations where there is no church, where there is no such facility that they can worship the living God in this cold weather. We pray for all the children and the parents, the children, those who have lost their families, their loved ones, their parents. Almighty God, please bless these children and give comfort to all the parents, those who have lost their children in the war and the terrorist attacks or due to other reasons. Loving God, Heavenly Father, bless your people. In Jesus' name we ask this. Amen. آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو میں اکثر معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہ قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہی ہیں۔ آمین۔ خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ کر فرمائے، خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے۔ آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا۔ اور اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے۔
आमीन। थैंक यू जी आप सबका। और मैं आपको दावत देना चाहता हूँ हेस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च में कल रात, यानी क्रिसमस ईव 24 को रात को 11 बजे ये बात होगी। और हम दाखिल होंगे 25 तारीख यानी क्रिसमस के उस दिन में, और हम केक काटेंगे मिलकर, खुदावन की बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे। आप जरूर हमें ज्वाइन करें। और मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग हैं जो कि इस सर्दी के मौसम में उस खुदावन की जिसने ये सब मौसम बनाए हैं, जिसने हमें कुव्वत दी है, ताकत दी है, हम उसकी इबादत करने के लिए फराहम होते हैं। तो ज़रूर आएं। अगर आप किसी और चर्च में नहीं जा रहे तो आप ज़रूर हमें ज्वाइन करें। और फिर अ, सुबह यानी क्रिसमस वाले दिन 10:30 बजे इंग्लिश में बात होगी, और उसके बाद 1 बजे उर्दू हिंदी में बात होगी। आप सब आएं और हमें ज्वाइन करें, खुदा की तारीफ करें, उसकी सताइश करें। क्रिसमस का मतलब ये नहीं कि घरों में बैठे रहें अपने अजीज रिश्तेदारों के साथ, अच्छी बात है मिलना, उनसे बात करना, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्रिसमस का मतलब ये है क्राइस्ट मास यीशु की ये बात करना। तो 1 बजे आप आए, टाइम पे आए प्लीज। ये नहीं कि अच्छा चलें चले जाएंगे, कोई बात नहीं है। क्रिसमस की इबादत जो है ये आपके बगैर नहीं होगी, आप आए जरूर। और पाक की रस्म भी अदा की जाएगी। और फिर उसके बाद आपके लिए खाने का इंतजाम होगा। शुड यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द फूड फॉर योर चिल्ड्रन एंड फैमिली। तो सब आए और हमें ज्वाइन करें। नए साल की बात भी ऐसे ही होगी रात 11 बजे। और फिर उसके बाद न्यू ईयर पे सुबह की बात जो है इंग्लिश में 10:30 बजे, और फिर 1 बजे उर्दू हिंदी में, और आपके लिए खाने का इंतजाम होगा। तो खुदा उन्हें आपको बड़ी बरकत दे। हमें अपनी दुआओं में याद रखें, और तमाम खातमों के लिए दुआ करें, बिकॉज अब जानते हैं कि ये बहुत बड़ी खिदमत है। और उन जगहों के लिए जहाँ पर सहूलियात नहीं है, जहाँ पर गिरजाघर नहीं है, लोग मुश्किल का शिकार हैं, जहाँ पर दहशत गर्दी है, खतरात हैं, उन सब के लिए दुआ करें। तो खुश रहें और खुश रखें। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, और खुदा अपने चेहरे को आप पर जलवागर फरमाए। तो इजाज़त दीजिए पादरी नोबल को। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। बाय।